क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अदालत ने चला दिया है कुल्हाड़ा, अपने ही एक जज को निशाना बनाया है और एक जर्नैल हो गए हैं फारिग। उधर निजाम से निकलने का आगाज शुरू कर दिया गया है, पहला कदम उठा लिया गया है। कब तक निजाम का हिस्सा रहेंगे? तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, उस पर बात करेंगे। और कौन से जज निशाना बने, वजह क्या बताई जा रही है और किस जर्नैल को फारिग किया गया है, उस पर बात होगी। और साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प खबर है, और वो खबर है फुटबॉल की एक टीम सियालकोट से चली, 22 रुकनी टीम जापान पहुंची और वहां जाली निकली। यानी जालसाजों ने मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को इतना बड़ा धोखा दिया कि पाकिस्तान से एक टीम चलती है और जापान पहुंचते पहुंचते वो जाली साबित हो जाती है। यानी उनका सिस्टम पकड़ लेता है, हमारा सिस्टम नहीं पकड़ता। ह्यूमन स्मगलिंग, जो इंसानी स्मगलिंग है या जो इंसानी स्मगलर्स हैं, वो जदीद से जदीद तरीके अख्तियार करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में हमारा सिस्टम नाकाम हो जाता है। उस पर भी बात होगी वीडियो के आखिर में। आगाज जनाब, एक बहुत बड़ा मामला गुज़िश्ता बरस जुलाई में शुरू हुआ था। 6 जुलाई को एक अचानक खबर आ गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो उन 6 जजों में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब, उनके दीगर साथियों ने। और ख़त में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनकी अदालतों के ऊपर दबाव है इंटेलिजेंस एजेंसियों का। और ख़ास तौर पर उस वक्त मामला चल रहा था इमरान खान साहब का, और वो मामला टेरियान वाइट का, उनकी बेटी के हवाले से कि उन्होंने अपनी बेटी शो नहीं की, छुपाई हुई है। ज़ाहिर है टेरियान का किस्सा सबको पता है कि वो क्या था। अमेरिका की अदालतों ने फैसला दे दिया है कि इमरान खान साहब का एक ताल्लुक था खातून से, बच्ची पैदा हुई, इमरान खान साहब ने उनको ओन नहीं किया, तो खातून ने जाकर अमेरिका की अदालत से मुकदमा जीता कि कम से कम बच्ची को शनाख्त मिल जाए कि इस बच्ची के जो टेरियान है, यानी सीता वाइट ने अपनी बेटी टेरियान के लिए शनाख्त ले ली कि इनके वालिद फिला हैं, ताकि ज़िंदगी भर उनसे कोई ये ना पूछे कि तुम्हारा बाप कौन है। वो तो हो गया। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी औलाद में उनको डिक्लेयर नहीं किया था। एक तो ये मामला चल रहा था उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसी दौरान फिर ख़त आता है कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, और ख़त में इसका जिक्र भी होता है। फिर उस ख़त में ये भी लिखा जाता है कि जज साहिबान के जो ड्राइंग रूम्स हैं उनको भी बग किया जाता है, उनके कमरों तक के कैमरे लगे हुए हैं। उसके बाद एक और ख़त सामने आता है जस्टिस बाबर सत्तार का, और उस ख़त के बाद आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसल वोडा ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम अगर हमारी पगड़ियाँ उछालोगे तो तुम्हारी पगड़ियों का के साथ फुटबॉल खेला जाएगा। क्योंकि मामला बहरहाल फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया था ना, बाबर सत्तार के ख़त के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनाकर उस मामले को सुना जा रहा था, और बाबर सत्तार साहब ने दूसरा जो ख़त लिखा था उसमें उन्होंने, जस्टिस साहब ने लिखा था कि एक इंटेलिजेंस के इदारे ने उनको किसी मुकदमे में अपने मर्जी का फैसला लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला, उनसे रब्ता किया। तो ये एक मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। उसमें एक जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। 6 जुलाई को एक खबर आती है सामने कि जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया है, और उस रेफरेंस में उनकी कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो जाली है। यानी कोई एक और तारिक महमूद साहब थे, उनके नाम की डिग्री मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, और फिर कराची यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट था या जो बोर्ड था या वहाँ उन्होंने कंट्रोलर, उन्होंने तस्दीक की कि हाँ जी ये डिग्री ठीक नहीं है, एक किसी अलग बंदे की डिग्री कोई और इस्तेमाल कर रहा है, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। खबर आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को
ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گیا، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس ریفرنس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 جولائی کو طلب کیا فل کورٹ اجلاس، اور پھر انہوں نے اسٹے جاری کر دیا تھا۔ ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی تھی، کراچی یونیورسٹی بھی کر رہا تھا، سب کو منع کر دیا گیا۔ معاملہ پڑا رہا، اس کا کوئی وہ کیا کہتے کٹا کٹی نہ نکلا۔ تو پھر میاں داؤد ایڈوکیٹ لاہور کے ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ صحافت کرتے رہے، اور ان دنوں وہ پہلے انہوں نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کو فارغ کیا، اور مظہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ان کا ریفرنس تھا، تگڑا ریفرنس تھا، اس ریفرنس کی وجہ سے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے فارغ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی باری تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میاں داؤد یا میاں داؤد جیسا کوئی اور آپ کے پیچھے آ سکتا ہے، تو انہوں نے ریزائن کر کے گھر جانا مناسب سمجھا، اور وہ چند ماہ پہلے چیف جسٹس بننے سے ریزائن کر کے چلے گئے تھے۔ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو جو مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر جو الزامات تھے، ان کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں تھا، ان کی ڈگری کا ایشو بنا۔ بہرحال پھر میاں داؤد صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر رکھی تھی، جس کی سماعت آج کی ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے۔ اور طارق محمود جہانگیری پلی جو تھی وہ یہ تھی کہ جی ان کا کیونکہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے، جب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ نہیں آتا تب تک ان کو کام سے روکا جائے۔ تو عدالت نے یہ درخواست، یہ استدعا منظور کرتے ہوئے تحریری حکم نامہ جاری کیا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے فیصلے تک بطور جج کام سے روکا جاتا ہے۔ سینئر قانون دان بیرسٹر علی ظفر اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا فیصلے کے مطابق، اور اٹارنی جنرل سے درخواست کی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر معاونت کرے۔ اور پھر فیصلہ آنے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے جو ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا، اس میں طارق محمود جہانگیری کو سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ میں جو جتنے بھی کیسز تھے ان کو الگ کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ تو یہ جناب کہا گیا، اور رپورٹ میں جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 17 ستمبر سے 19 ستمبر کے لیے ججز کا جو نیا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے، اس میں طارق محمود جہانگیری صاحب کا نام شامل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس جہانگیری کا فقط جرم اتنا ہے کہ اپنے اور دیگر ججز کو ہراساں کیے جانے والے خط کا حصہ بنے اور بطور سربراہ الیکشن ٹریبیونل منصفانہ طریقے سے اسلام آباد کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو بعد میں تبدیل بھی کیا گیا تھا، پہلے انہیں ٹریبیونل سے ہٹا دیا گیا، اور اب بطور جج ہٹانے کی ایک واضح کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کو ہراساں کیا جائے تو توقع ہے کہ خاموش رہیں اور ظلم سہیں، اور ہرگز اس معاملے میں انصاف مت کریں جہاں سے آپ کو منع کر دیا جائے، یعنی حلف سے بھی روگردانی کریں اور خدا پاک کے انصاف کرنے کے حکم کو بھی بالائے طاق رکھ دیں، کیونکہ ہمارا حکم افضل ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ تکبر کی انتہا ہے، اور تکبر کا انجام قانون قدرت میں ڈھکا چھپا نہیں۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے انہوں نے رد عمل دیا ہے اس معاملے پر۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے چیئرمین پی ٹی اے لگائے گئے تھے جی، ایک ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان صاحب، کچھ عرصے سے وہ کام کرتے رہے، ان کے خلاف پٹیشن آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور الزام یہ تھا کہ ان کو قواعد و ضوابط سے ہٹ کے تعینات کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت سماعت کر رہی تھی، اور اس عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس جج صاحب نے درخواست نپٹاتے ہوئے فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے ہٹا دیا ہے چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے سے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کو۔ 99 صفحات پر مشتمل انہوں نے فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ان کو تعیناتی قانونی طور پر درست نہیں،
انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ جب تک نئے چیئرمین پی ٹی اے نہیں آتے کسی سینئر ممبر کو عارضی طور پر چیئرمین تعینات کیا جائے، انہوں نے راستہ بھی دے دیا ہے۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ان دنوں ایک بار پھر سسٹم سے باہر آنے کا بخار چڑھا ہوا ہے ان پر، کیونکہ وہ باہر نہیں ہیں، خود ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے، ایسے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ ان فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو کئی ہفتے کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جی آپ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے باہر آنا، فیصلے پر عمل درآمد ہوتے 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 فائنلی ہو گیا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے باہر آنا ہے آپ نے، جو جتنی آپ کے پاس چیئرمین شپ ہیں اور جتنا کچھ، تو ابھی تک استعفے خبریں آ رہی تھیں کہ جی فلاں نے بھی استعفیٰ دے دیا، فلاں کمیٹی کے چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن آج فائنلی سنجیدہ موو نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی سسٹم سے باہر جانے کے لیے اب عمران خان کے احکامات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے یہی کیا تھا، قومی اسمبلی سے ریزائن کروا دیا تھا 11 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، پھر پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑوا دی تھی خان صاحب نے، اب پھر وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو علی ظفر صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کے سینیٹرز کی کمیٹیوں سے استعفے جمع کروانے آیا ہوں، اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر فیصلہ ہوا اور ہم اجلاسوں کا حصہ نہیں بنیں گے، اس سے فرق نہیں پڑے گا انہوں نے کہا، لیکن بہرحال ہم استعفے دینے جا رہے ہیں، یعنی اجلاس تو ہوتے رہیں گے، قائمہ کمیٹیاں قائم رہیں گی۔ 17 ارکان کے استعفے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ہیں، اور کچھ لوگوں کے استعفے بعد میں آئیں گے تو وہ بعد میں جمع کرا دیں گے، ہم احتجاج کے طور پر کمیٹیوں سے استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ احتجاج کیا؟ عمران خان کو رہا کرو۔ جو استعفے انہوں نے بتایا کہ جی وہ جمع کروا رہے ہیں، اعظم سواتی ہیں، مرزا آفریدی، ڈاکٹر زرکا۔ اچھا یہ مرزا آفریدی صاحب بہت متنازع رہے، ریسنٹلی وہ سینٹ میں منتخب ہوئے اور ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا، اور علی امین گنڈاپور پورے لاہور لشکر کو لا کر انہوں نے لاہور میں کے پی کے سے لا کر لاہور میں ان کے دسترخوان پہ بٹھا دیے تھے کہ دیکھیں جی کتنا بڑا سخی ہے، اتنا اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، تو آپ ان کو ووٹ بھی نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال بڑا ایشو بنا تھا وہ۔ تو ڈاکٹر زرکا، سہروردی، اون عباس بپی، ان کے استعفے جمع ہو گئے۔ محسن عزیز، فیصل جاوید، مشال یوسف زئی، فلک ناز چترالی، ان کے استعفے بھی انہوں نے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں۔ فوزیہ ارشد، ڈاکٹر ہمایوں محمد، نور الحق قادری، ذیشان خانزادہ، علامہ ناصر عباس کے استعفے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ سینٹر دوست محمد خان، روبینہ ناز، سیف اللہ خان نیازی، اور ان کے استعفے انہوں نے کہا کہ ہم نے دے دیے۔ اب یہ استعفے پہلے قومی اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، تو اس کے بعد خان صاحب یہ ذہن بنا چکے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ پریڈکٹیبل ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، ان کی اگلی چال کیا ہوتی ہے، اور وہ ناکام بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہوں، تو وہ اگلی چال کا مجھے پتہ ہو اگر کہ وہ کیا چل سکتا ہے، تو میں بڑا آسانی سے اپنے اشاروں پہ اس کو کھلا سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ جس طرح طالبان کے حق میں روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ دہشت گردی فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس نہج پر الطاف حسین کو پہنچ گئے تھے نا وہ بھی فائنلی پہ، تو وہ اس طرف جا رہے ہیں شاید۔ تو پتہ ہے سب کو کہ عمران خان صاحب کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اب اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے یا کہہ دیا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، کروا دیا ریزائن قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے، تو اگلا قدم ان کا ہوگا کہ اب قومی اسمبلی سے ریزائن کریں، پھر کے پی کے کی اسمبلی سے ریزائن کریں، حکومت توڑ دیں وہاں کی، اور پنجاب کی اسمبلی سے ریزائن کریں، حکومت توڑ دیں۔ تو ایک پولیٹیکل خودکشی جو کہ ہو سکتا ہے اس بار آخری ثابت ہو، لیکن عمران خان صاحب ایک بہت بڑا بھنڈ جس کو کہتے ہیں نا، بلنڈر جس کو کہتے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا پہلا قدم جو ہے وہ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اس پارلیمنٹ میں پہنچ کر اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ۔